पुराने जमाने का जिक्र है। किसी जगह दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत मालदार था और छोटा बहुत गरीब। वो दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग रहते थे। अमीर आदमी के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, रुपया पैसा मालो असबाब। गरीब भाई के पास कुछ भी नहीं था। उसकी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती थी। उसके बावजूद छोटा भाई अपनी हालत से खुश था। वो अपने आप में मगन रहता था। उसे मालो दौलत की कोई ख्वाहिश न थी। अल्लाह ने उसे सुकून की दौलत दी थी। वो उसी को सारी दौलतों से बढ़कर समझता था। बड़े भाई का नाम अकबर था और छोटे का नाम असगर। असगर दिल का बहुत अच्छा था। वो खुश मिजाज इंसान था। अपने घर आने वालों की बड़ी आओ भगत करता था और उसके घर में जो कुछ मौजूद होता मेहमानों के आगे लाकर रख देता। उसके बरक्स अकबर जो बड़ा था वो बड़ा ही तंग दिल था। उसे लोगों का, खास तौर से गरीबों का अपने घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता था कि लोग मेरी दौलत की वजह से मेरे पास आते हैं, मुफ्त खोरे मुफ्त का माल समझकर खाने आ जाते हैं। उसे तो असगर का भी अपने घर आना पसंद नहीं था। एक दफा ऐसा हुआ कि एक दरवेश उस इलाके में आया। उस जमाने में रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिर जहां से भी गुजरते लोग उनकी खातिर तवाज़ो करते थे और जहां रात हो जाती वो वहीं किसी के घर में रात गुजार लेते थे। आज की तरह का माहौल न था कि नीचे की मंजिल पर रहने वाला अगर किसी परेशानी में है तो ऊपर की मंजिल में रहने वाले को ना उसकी फिक्र है और ना परवाह। उस जमाने में लोग एक दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। जब दरवेश उस इलाके में आया तो उसने सोचा कि यहीं कहीं रात बसर कर लूंगा। ये सोचकर वो दरवेश बड़े भाई यानी अकबर के मकान के आगे रुक गया। अकबर का मकान दूसरे मकानों से बड़ा और शानदार था। दरवेश ने दरवाजा खटखटाया। अकबर ने खुद दरवाजा खोला। दरवेश ने उससे कहा कि वो एक मुसाफिर है और रात गुजारने के लिए जगह चाहता है, सुबह होते ही वहां से चला जाएगा। अकबर ने जब ये सुना तो उसको गुस्सा आ गया। उसने दरवेश से कहा, तुम्हारे ख्याल में क्या ये सराय है जो तुम जैसे लोगों के लिए रात बसर करने को बनाई गई है? अगर तुम ये समझकर यहां आए हो तो सख्त गलती पर हो। ये महल जैसा घर तुम जैसे कंगलों के लिए नहीं है। तुम जरा अपनी हैसियत तो देखो। हां, अगर तुम किसी गरीब, मेरा मतलब है अपने जैसे किसी इंसान के घर ठहरना चाहते हो तो दूसरी गली में चले जाओ। वहां एक आदमी रहता है, उसका नाम असगर है। वो तुम्हें अपने मकान में रात गुजारने की जरूर इजाजत दे देगा। अकबर ने यह कहकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवेश खामोश खड़ा उसे देखता रहा। अकबर ने उसे अपने छोटे भाई के घर का पता बताया था। अब दरवेश के लिए इसके सिवा कोई चारा न था कि वो असगर के घर जाता। अल्लाह का नाम लेकर वो चल पड़ा और असगर के घर जा पहुंचा। उसने असगर के मकान का दरवाजा खटखटाया। असगर ने दस्तक की आवाज सुनकर खुद आकर दरवाजा खोला। अपने दरवाजे पर एक दरवेश को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आइए अंदर आ जाइए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? दरवेश मुस्कुराता हुआ उसके घर में दाखिल हो गया। सर्दी का मौसम था। असगर के घर में एक तरफ चूल्हा जल रहा था और असगर और उसकी बीवी उसके पास बैठे हाथ सेंक रहे थे। दरवेश को उन्होंने वहीं फर्श पर बिठा लिया। असगर की बीवी मेहमान को देखकर फौरन उठ खड़ी हुई और घर में जो कुछ मौजूद था लाकर दरवेश के आगे रख दिया। ये एक रोटी थी और ठंडे पानी से भरा हुआ मिट्टी का एक प्याला था। दरवेश ने पूछा, बस यही कुछ है घर में? जी हां, असगर की बीवी ने शर्मिंदगी से नजरें नीची करते हुए जवाब दिया। असगर भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कहने लगा, हमें बहुत अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ और इस वक्त मुहैया नहीं कर सकते। दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाओ जाकर मिट्टी का एक और प्याला और एक लोटा ले आओ। असगर और उसकी बीवी ये सुनकर बहुत हैरान हुए, मगर उन्होंने खामोशी से ये दोनों चीजें लाकर दरवेश के आगे रख दी। दरवेश ने अपने कंधे पर पड़ा हुआ रुमाल उतारा और उसे अपने सामने रख दिया। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और बोला, ऐ प्याले, अल्लाह के हुक्म से भर जा। उसके मुंह से ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि प्याला गोश्त के सालन से ऊपर तक भर गया। फिर उसने कहा, ऐ रुमाल, रोटियों से भर जा। और रुमाल में गरम गरम उम्दा रोटियां आ गईं। उसके बाद दरवेश ने कहा, ऐ लोटे, भर जा अल्लाह के हुक्म से। उस लोटे में ताजा खालिस दूध भरना शुरू हो गया। जब लोटा भर गया तो दरवेश ने उसे रुकने का हुक्म दे दिया।
پھر درویش نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اصغر کی بیوی نے جلدی سے دسترخوان بچھایا۔ ان تینوں نے خوب اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر گرم گرم دودھ پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے ہی وہ لوگ لوٹے میں سے دودھ نکالتے یا پیالے میں سے شوربہ نکالتے تو اس میں سے وہ کم نہیں ہوتا تھا بلکہ پھر پورا بھر جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے وہ پیالہ اور لوٹا اکبر کو دیا اور کہنے لگا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب اصغر اور اس کی بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ تھی۔ انہیں جب بھی بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرم گرم روٹیاں آ جاتی، اور جب دودھ پینے کی خواہش ہوتی تو گرما گرم تازہ دودھ مل جاتا۔ اب اصغر اور اس کی بیوی بڑے مطمئن انداز میں زندگی بسر کرنے لگے۔ انہیں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ اکبر کو ایک دن خیال آیا کہ کافی عرصے سے میرا چھوٹا بھائی اصغر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھنا چاہیے کہ دونوں میاں بیوی کس حال میں گزارا کر رہے ہیں۔ یقیناً فاقے کر رہے ہوں گے۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اصغر کی قسمت نے کس طرح پلٹا کھایا ہے۔ چنانچہ ایک دن اکبر اصغر کے گھر جا پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اس نے اصغر سے پوچھا، بھائی تمہاری گزر بسر آج کل کس طرح ہو رہی ہے؟ سیدھے سادے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا، اچھا مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا تو دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے رومال، پیالہ اور لوٹا اکبر کے آگے لا کر رکھ دیا، اور جب اس نے رومال، پیالے اور لوٹے کی جادوگری دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس ہونی چاہیے۔ چنانچہ اکبر نے اصغر سے کہا، یہ چیزیں تم مجھے دے دو۔ اصغر نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اکبر نے اصرار کیا اور اصغر کو طرح طرح کے لالچ دینے شروع کیے تو اصغر اس کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے وہ تینوں چیزیں جو درویش نے اسے تحفے کے طور پر دی تھیں، سونے کے ایک سکے کے بدلے میں اپنے بڑے بھائی اکبر کو دے دی۔ اگلے دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی تم کوئی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ تم ذرا جا کر کھیتوں کا چکر لگاؤ، آج فصل کٹے گی نا۔ اکبر کی بیوی تو یہ سن کر خوش ہو گئی کہ آج اسے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ خوشی خوشی اپنے کھیتوں کی طرف چل دی۔ اکبر اطمینان سے گھر میں لیٹا رہا۔ اسے کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ تو ذرا سی دیر میں آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لیا اور انہیں تخت پر رکھ کر کہا، پیالے بھر جا، رومال بھر جا، لوٹے بھر جا۔ اس کے ساتھ ہی پیالے میں سالن آ گیا، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ آ گیا، مگر پیالے میں سالن بڑھنے لگا اور لوٹے میں دودھ، رومال میں روٹیاں بڑھتی نہیں اور اتنی بڑی کہ چھت تک جا کر لگ گئیں۔ سالن اور دودھ برتنوں میں سے باہر نکل کر تخت پر بہنے لگا اور پھر کمرے کے فرش پر سے ہوتا ہوا مکان کے باہر آ گیا۔ اب اکبر پریشان ہو گیا کہ اس کو بڑھنے سے کیسے روکے۔ وہ سارے گھر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ ہر طرف دودھ اور سالن کے بہنے کی وجہ سے پھسلن ہو گئی تھی۔ اس پر سے وہ 2-3 بار پھسل کر گرا۔ اس کے سارے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے وہ کسی نہ کسی طرح گھر سے باہر نکلا اور اصغر کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگا۔ ہر طرف سے کتوں اور بلیوں کی ایک فوج جمع ہو گئی۔ اکبر بھاگتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، اصغر جلدی سے کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ میں ڈوب جائے گا۔ اصغر درویش کے تحفے کو کھو کر بہت دکھی تھا۔ اب اسے موقع مل گیا تھا کہ اپنی چیزیں بھائی سے واپس لے لے۔ اس نے اکبر سے کہا، بھائی مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکبر نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا اصغر کو لا کر دے دیا۔ اصغر اپنی چیزیں پا کر خوش ہو گیا۔ وہ اپنے حالات سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اسے کوئی غم نہ تھا۔ کھانے پینے کی تو اس کو کوئی فکر تھی ہی نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ پھر اس بار ایک دوسرا درویش اس علاقے میں آیا۔ جب وہ اپنے سفر پر نکلا تھا تو اس سے پہلے درویش نے، جس نے اصغر کے ہاں رات گزاری تھی، کہا تھا، اگر تم فلاں علاقے کے فلاں قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے، اس کا نام اصغر ہے، تم اس کے گھر ٹھہرنا، وہ بہت نیک دل انسان ہے، تمہاری اچھی طرح آؤ بھگت کرے گا۔ چنانچہ دوسرا درویش جب اس علاقے میں آیا تو اتفاق سے وہ بھی پہلے اکبر کے مکان کے آگے آ کر رکا۔ یہ مکان بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔
اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اس گھر کے مالک سے رات کو ٹھہرنے کی اجازت حاصل کر لی جائے، مگر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے یہ کہہ کر اس کو دھتکار دیا کہ اس کا گھر فقیروں کے رہنے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا درویش بھی بیچارہ پہلے درویش کی طرح مایوسی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر اس نے اصغر کے پرانے سے مکان کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اسے لے کر گھر کے اندر آیا۔ پھر اس نے پہلے درویش کے دیے ہوئے تحفے سے اپنے نئے مہمان کی خاطر تواضع کی۔ کھانا کھانے کے بعد درویش کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا۔ جب وہ اس پر آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی یہ دیکھنے آئی کہ درویش کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس وقت اس کی نگاہ درویش کے لباس پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کا لباس میلا بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اصغر کو ساری بات بتائی اور پھر کہا، کیوں نہ میں رات ہی رات میں اس نیک انسان کے لیے ایک نیا لباس تیار کر دوں؟ میرے پاس ایک کپڑا بہت دن سے رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے فوراً اپنی بیوی کو اجازت دے دی۔ اس نے اپنے پرانے لکڑی کے صندوق میں سے کپڑا نکالا اور ساری رات جلدی جلدی محنت کر کے درویش کے لیے ایک نیا لبادہ تیار کر دیا اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے سرہانے رکھ دیا۔ درویش جب سو کر اٹھا تو اپنے سرہانے ایک نیا لبادہ رکھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ غریبوں کے تحفے قبول کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اصغر کی بیوی کا سیا ہوا لبادہ پہن لیا اور ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے سونے کا وہ سکہ جو اکبر نے اسے رومال، پیالے اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا، یہ کہہ کر دیا، سفر کے دوران بزرگوار آپ کو شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لے لیا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک تھیلی نکالی جو چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کو فرش پر الٹا دیا۔ سکے چاروں طرف بکھر گئے۔ درویش نے کہا، تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو، لہٰذا یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو سورج چھپنے تک وہی کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لباس میں سے ریشم کا ایک تھان نکالا اور اسے کھول کر کپڑا پھیلا دیا۔ پھر وہ اصغر کی بیوی سے بولا، یہ تمہارا تحفہ ہے، تم نے میرا پھٹا ہوا لبادہ دیکھ کر اتنی محنت سے میرے لیے نیا لباس تیار کیا ہے، اس ریشمی کپڑے سے تم اپنا لباس تیار کرنا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو وہ شام تک کرتی رہو۔ یہ دعا دے کر درویش چلا گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اور اس کی بیوی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کام کیا جائے جو اچھا بھی ہو اور ہم سارا دن کرتے رہیں۔ اصغر کچھ کہتا اور اس کی بیوی کچھ کہتی۔ وہ لوگ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں جب کوئی بات نہیں آئی تو اصغر کی بیوی بولی، میں پہلے ریشمی کپڑے کا یہ تھان لپیٹتی ہوں جو درویش مجھے دے گئے ہیں، اتنے میں تم کوئی اچھا سا کام سوچو۔ اصغر نے کہا، اور میں یہ سکے واپس تھیلی میں بھرتا ہوں جو درویش نے مجھے دیے ہیں اور چاروں طرف پھیلے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور درویش کی دعا کے مطابق سارا دن دونوں یہی کام کرتے رہے۔ اصغر صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلی میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑے کے تھانوں سے اور چاندی کے سکے کی تھیلیوں سے بھر چکا تھا۔ ان کے گھر کا ہر برتن، ہر بالٹی، ہر پیالہ چاندی کے سکوں سے بھر گیا تھا۔ اب وہ دولت مند ہو گئے تھے۔ رات کو اکبر گلی سے گزرا۔ وہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنی چھڑی لہراتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اصغر کے گھر کے دروازے پر رک کر دستک دی۔ جب دروازہ کھلا تو گھر میں بھرے ہوئے چاندی کے سکوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندی آ گئی۔ دوسری طرف گھر میں بہت عمدہ ریشمی کپڑے کے تھان ایک ڈھیر کی صورت میں چھت تک لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے اپنے بازو میں چٹکی لی تو اسے تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ اس کا غریب بھائی اصغر صرف ایک ہی رات میں اس سے کہیں زیادہ امیر بن چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے جب اپنے بھائی سے پوچھا تو اصغر نے اس معاملے میں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی سچ سچ اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکبر کو پتا چلا کہ اس نے 2 بار 2 نیک دل درویشوں سے بدتمیزی کی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی خوش نصیبی کا دروازہ بند کر دیا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا۔
اس نے اصغر سے کہا، آئندہ جب کبھی بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو تم اس کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس طرح اصغر راتوں رات امیر بن گیا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وہ پہلے سے ہی امیر تھا، مگر لالچ اور ہوس کی پٹی اس کی آنکھوں پر بند گئی تھی۔ وہ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا وہ کم تھا، مگر لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اور اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر وہ اسے حسد کرنے لگا تھا اور اس کا لالچ بڑھ گیا تھا۔ اصغر چونکہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب کبھی بھی کوئی نیک درویش اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے اکبر کے پاس بھیج دے گا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو اس سے پہلے اصغر کے گھر میں ٹھہرے تھے وہاں سے اتفاقاً گزرے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اصغر باہر آیا۔ اس نے بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا اور پھر ان سے کہنے لگا کہ میرا بڑا بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنے پچھلے غلط برتاؤ پر بے حد شرمندہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ یہ رات اس کے گھر گزار لیں۔ درویشوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اکبر کے گھر کی طرف چل دیے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا تھا۔ وہ مکان سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور بڑی گرمجوشی اور عزت سے ان دونوں درویشوں کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اس نے ان درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے تیار کروائے اور ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ درویشوں نے بھی خوب جی بھر کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد ان کو ایک بہت ہی بڑی سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر مخملی پردے لٹک رہے تھے۔ اس کمرے میں دو بہت ہی بڑے عمدہ اور نرم نرم گدوں والے پلنگ بچھے ہوئے تھے، درویشوں کے آرام کرنے کے لیے تھے۔ نرم اونی کمبل ان کو اوڑھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ دونوں درویش آرام سے اپنے اپنے بستر میں لیٹ گئے۔ ابھی وہ پوری طرح سونے بھی نہ پائے تھے کہ اکبر کی بیوی آئی اور ان دونوں کے پرانے لباس لے گئی اور ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ گئی۔ دوسرے دن صبح کو جب درویش واپس جانے کے لیے تیار ہوئے تو اکبر سونے کے سکوں کی بھری ہوئی ایک کافی بڑی تھیلی لایا اور اس نے وہ تھیلی میز پر الٹ دی، اور اس نے ان درویشوں سے درخواست کی کہ آپ جتنے سکے لینا چاہیں لے لیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں درویش چلنے لگے تو انہوں نے وہی دعا اکبر کو دی جو اس سے پہلے وہ اصغر کو دے چکے تھے۔ انہوں نے کہا، تم لوگ آج صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کرتے رہو گے۔ اس کے بعد دونوں درویش چلے گئے۔ اکبر ایک حریص اور لالچی انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اپنے چھوٹے بھائی اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے میں اصغر سے زیادہ امیر کبیر بن جاؤں۔ اس دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، اب سارا دن تو مجھے ریشمی کپڑے کے تھان لپیٹنے ہیں، میری بکریوں اور گائیوں کو چارہ کون ڈالے گا؟ ان کو چارہ دینے میں وقت خراب ہوگا، میں جلدی سے ان کو چارہ اور پانی دے آؤں۔ اس نے پانی کی بالٹی بھری اور جا کر ان جانوروں کے آگے رکھے ہوئے برتنوں میں انڈیلنے لگی۔ اس وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تھی۔ اکبر کی بیوی کے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا کہ وہ شام ہونے تک بالٹی سے پانی انڈیلتی رہے۔ ادھر اکبر اپنے کمرے میں بیٹھتا سوچتا ہی رہا کہ کیا کروں کہ بہت زیادہ دولت مند بن جاؤں۔ حالانکہ وہ اگر اپنے سونے کے سکے تھیلی میں بھرنے شروع کر دیتا تو سارے دن میں اس کا گھر بھر جاتا، مگر وہ تو اصغر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہوا باہر آیا۔ باہر اس کی بیوی اپنے مویشیوں کے لیے برتن میں پانی انڈیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اکبر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی تک وہ ریشمی کپڑے کے کئی تھان لپیٹ چکی ہوگی، چنانچہ اس نے غصے میں آ کر ایک چھڑی لی اور اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اب اکبر کو شام تک یہی کام کرنا تھا۔ وہ برابر اپنی بیوی کو چھڑی سے مارے جا رہا تھا اور اس کی بیوی شور مچا رہی تھی۔ شور سن کر سارے پڑوسی اکبر کے گھر میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اکبر سے پوچھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اپنا ہاتھ روکا۔ ڈنڈا اس کی بیوی پر برستا رہا۔ کئی لوگوں نے جب اسے روکنے کے لیے اس کے ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے بھاگے۔ اکبر نے ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ کئی ڈنڈے ان کے بھی لگ گئے۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی جن سما گیا ہے۔ اس کو چھوڑ کر لوگوں نے چاہا کہ اس کی بیوی کو ہی وہاں سے ہٹا لے، مگر وہ بھی درویشوں کی دعا کے اثر میں تھی۔
وہ مسلسل اس برتن میں پانی انڈیلے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے بالٹی چھیننے کی کوشش میں کئی لوگ دور جا گرے۔ ایسا لگا جیسے انہیں کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے دھکا دے دیا ہو۔ بالآخر لوگ خوفزدہ ہو کر اس مکان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اکبر شام تک اسی طرح اپنی بیوی کو مارتا رہا اور وہ غریب عورت بالٹی ہاتھ میں لیے پانی انڈیلتی رہی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو ان دونوں کو ہوش آیا۔ ان کی بری حالت تھی، ان سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دونوں بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے گھر میں آئے اور نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑے۔ درویش ان کے لیے دعا کر سکتے تھے مگر ان کو عقل نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے زیادہ لالچ کی وجہ سے سزا بھگتی تھی۔ اکبر نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ وہ اپنے بھائی سے کبھی حسد نہیں کرے گا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے اسی پر قناعت کرے گا۔